प्रोग्राम दुराहा में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा बासिर। प्रोग्राम दुराहा में आज हम एक ऐसी बात डिस्कस करेंगे जिसको शायद हम सब अब बहुत ग्रांटेड लेने लग गए हैं। जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में जब हम एक बात हर वक्त सुनते रहते हैं या उसके बारे में बात होती रहती है, तो शायद उसकी इंटेंसिटी को हम या तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं या कम कर देते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं कि ये नहीं करना, ये गुनाह होता है। कई दफा ये सुनते देखा है कि वो कह रहे होते हैं कि ये करना है क्योंकि इसके करने से गुनाह नहीं होता। इंसान की जिंदगी घूम रही है इस लफ्ज के इर्द गिर्द कि गुनाह नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। हर वक्त एक दोराहे पे पाए जाते हैं हम, जहाँ पे दो रास्ते हमें दिखते हैं जिसमें से हमने एक रास्ता पिक करना होता है। तमाम मज़ाहब में, तमाम इल्हामी किताबों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंसान जो इस जिंदगी में आया है, उसने अपनी इस जिंदगी में जो उसको तालीमात किताब में दी गई हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के, और ये जिंदगी जो हमारी प्रेपरेटरी जिंदगी है हमारी लाइफ आफ्टर डेथ के लिए, उसके लिए तैयारी करते हुए गुजार के फिर इस जहान फानी से कूच कर जाना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे गुनाह के बारे में कि गुनाह है क्या, किस तरह से ये आया, किस तरह से ये हमारे पे असरअंदाज होता है। मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी जानते हैं इस बारे में, लेकिन हम सबको अपनी सोच को, अपने ईमान को हर वक्त रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। आज इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि वो कौन सा वाहिद रास्ता है जो हमें नजात की तरफ लेके जाता है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमानुल मुमताज साहब। सर, प्रोग्राम पे आपको खुशामदीद। मुझे खुशी है इस बात के लिए कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं और आप मुझे मौका देते हैं कि मैं भी अपना हिस्सा डाल सकूं। सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपकी शेयरिंग से हम सब बहुत मुस्तफीद होते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं। सर, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे गुनाह पे। इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है, और लिखा है कि हमारी नेकियां भी उसके सामने गंदी धज्जियों की मानद है। गुनाह किस तरह से आया, गुनाह है क्या, किस तरह से आया, और इंसान गुनाहगार कब हुआ और कैसे हुआ? लफ्ज गुनाह बुनियादी तौर पर ये मजहबी लफ्ज है। ये हम दूसरे शोबों में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक निजात से है, इसका ताल्लुक रिहाई पाने से है, इसका ताल्लुक उन आमाल से है जो हम कर गुजरते हैं, हुक्म अदूली करते हैं। तो पेशतर इसके कि हम गुनाह के बारे में जानिए, अगर हम थोड़ा सा लफ्ज गुनाहगार पे गौर करें ना, तो फिर शायद वो हमारी हेल्प करेगा कि गुनाह क्या होता है। गुनाहगार हम उस शख्स को कहते हैं जिसके लिए फिर मुख्तलिफ मज़ाहब में और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल हो जी। मिसाल के तौर पर अरबी जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो आसी। इसी लफ्ज आसी को हिंदी में कहते हैं पापी, फिर हम इसको कहते हैं मुजरम, फिर हम कहते हैं बदकार। असल मानी इसके ये बनते हैं कि जो हुक्म खुदा ताला ने दिया है उस हुक्म को ना मानना वो हमें गुनाह की हालत में ले जाता है। तो गोया कि गुनाहगार कौन शख्स हुआ? वो जो अहकाम इलाही की हुक्म अदूली करता है, पाबंदी नहीं करता, उसके बरखिलाफ जाता है। गुनाह तो एक एक्शन है, गुनाहगार तो वो शख्स हुआ ना। गुनाह एक एक्शन है। क्या एक्शन है? खुदा ने एक चीज से मना किया और वो जानने के बावजूद भी कि खुदा ने इस बात से मना किया है, फिर भी इंसान कर गुजरे, तो वो गुनाह है। तो खुदा के हुक्म को ना मानना ये गुनाह है। और सर, इंसान गुनाहगार कब हुआ, कैसे गुनाह आया? अब ये जो ईमान का हिस्सा है ये हमारे पास और बड़ा तफसील के साथ बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत वजाहत करती है, और वो है पैदाइश की किताब में।
اس کے ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ایک باغ لگایا عدن میں اور اس کا نام رکھا باغ عدن. پھر اس میں آدم کی تخلیق کر کے آدم کو اس میں رکھا. اور مجھے یہ بھی آج ایک بات کو بہت واضح کرنا ہے کہ بائبل مقدس کا بھی جب مطالعہ کیا جائے تو آیت بآیت اور بہت غور سے کیا جائے. بالکل. آج تک یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا اور اس نے کھا لیا، پر اس سے بھی زیادہ ضروری کام خدا نے آدم کو دیا تھا اس کی تخلیق کے بعد. جب باغ عدن بھی بنا لیا تو غور سے پڑھے تو وہاں لکھا ہے خدا نے آدم کو اس میں رکھا تاکہ وہ اس کی باغبانی کرے اور اس کی نگہبانی کرے. یہ والا پہلو ہم بالکل ہی ایسے جیسے اوور سائٹ کر جاتے. پہلا کام یہ دیا تھا کہ اس باغ کی نگہبانی کرے اور باغبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو کیئر کرے. ٹھیک ہے. پھر حکم ہوا تھا کہ تجھے اجازت ہے تو اس باغ کے اندر لگے سارے پھل کھا سکتا ہے آرام سے، لیکن جو بالکل عین سینٹر میں مرکز میں درخت ہے اور اس کا نام ہے نیک و بد کی پہچان کا درخت، اس کا پھل نہیں کھانا. اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا ہے، ساتھ میں یہ پوری آیت یہ تھی، پورا حکم یہ تھا جس دن تو نے اس میں سے کھایا اسی دن تو مرا. اب دیکھیے حکم بڑا واضح ہے، بہت کلیئر ہے، پورا باغ تیرے لیے ہے، کھا جو جتنا مرضی کھانے، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھا، کیونکہ جس دن تو نے کھایا تو مرا. پھر آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں. یہ دوسرے باب کی 18ویں آیت ہے. اور پھر آگے جائیں تو پھر آگے لکھا ہے خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کے ایک خاتون بنائی، ایک عورت بنائی اور اس کو لا کے اسے دے دیا اور کہا یہ تیری زندگی کا حصہ ہے، اب تم دونوں مل کے رہو گے، ایک ساتھ رہو گے. اور یوں ہم پڑھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کا اختتام ہوتا ہے، تیسرا باب شروع ہوتا ہے. جب تیسرا باب شروع ہوتا ہے آدم اور حوا اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ابلیس موقع پاتا ہے، سانپ کی شکل میں آتا ہے اور آ کے پہلا کویشچن یہ کرتا ہے اے حوا کیا خدا نے واقعی آپ کو منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟ یہ کویشچن کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بڑا کلیئر حکم تھا. لیکن یہی ابلیسی چالیں ہوتی ہیں. ابلیس کی چالیں یہی ہیں، جو بات پہلے سے ڈن ہے، طے شدہ ہے، اس پر بھی کویشچن کر دینا. مختصر یہ کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے اس درخت کو دیکھا، وہ اسے دیکھنے میں خوشنما لگا. لکھا ہے کہ اس نے اس کو بہت ہی شاندار پایا اور اس میں سے پھل لے کے کھا لیا. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا، اپنے شوہر کے لیے بھی رکھ لیا اور جب وہ آیا تو اس کو بھی کھانے کے لیے دیا. اور لکھا ہے کہ اس نے بھی آیا اور اس نے دیا اور اس نے کھا لیا، کوئی دلیل نہیں کی، کوئی ریزسٹنس نہیں تھا، کوئی بات نہیں کی اور اس نے کھا لیا. اس کو واضح طور پر پتا تھا کہ اس کو نہ کھانے کی جگہ حکم دیا گیا ہے. تو اس دن انسان گناہ گار ہوا تھا، اس دن گناہ آیا تھا جس دن آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو، دیے ہوئے حکم کو نہیں مانا تھا، اس کے برخلاف چلے تو اس دن وہ گناہ ہو گیا تھا. سر ہم نے سیکھا کہ گناہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے دیے ہوئے حکم کی عدولی کریں گے تو وہ گناہ ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انسان سب سے پہلے گناہ کا مرتکب ہوا. جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے اس کی زندگی پہ کیا اثرات رونما ہوتے ہیں؟ پھر میں دوبارہ آپ کو اسی کتاب میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس کے پھر کانسیکوینسز لکھے ہوئے ہیں. اور آدم کو ظاہر ہے پھر خدا نے پکڑ لیا اور کہا کہ بھئی میں تم سے روز ارلی مارننگ ملا کرتا تھا، گفتگو کرتے تھے، آج جب میں نے تجھے بلایا تو حاضر نہیں ہوا میرے پاس، کیوں؟ تو اس نے کہا جی میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. تو پہلے ننگا نہیں تھا، تجھے تو کریٹ ہی خدا نے ایسے ہی کیا تھا. صحیح. لیکن اب چونکہ تو اس سے گناہ ہو گیا، تیری آنکھیں کھل گئی، اور واقعی جب آنکھیں کھل گئی تو پھر تمہیں پتا چلا، تم دونوں کو پتا چلا کہ ہم کیا ننگے. اور پھر خدا نے چونکہ جب کویشچن ہوا اس سے تو پھر آدم نے جواب دیا. آدم نے کہا جی جو عورت آپ نے مجھے دی تھی نا، یہ اس کا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. خدا نے عورت سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، وہ جو ابلیس آیا تھا نا
उसने मुझे वर्गलाया। खुदा ने फरमाया ओके। मैं तीनों को यह बताता हूँ, ये असरात की बात आप कर रहे हैं। खुदा ने फिर तीनों को कहा ओके, वन बाय वन सुनो। आदम, तूने मेरे हुक्म को नहीं माना, तूने गुनाह किया, लिहाजा पहला असर ये हुआ, तेरे सबब से जमीन लानती हुई, तेरे सबब से जमीन लानती। नंबर 2, अब तो अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, आरामदेह जिंदगी नहीं होगी, उसको सजा मिल गई, कॉन्सिक्वेंस ये रहा। नंबर 3, तू खेती बाड़ी करेगा लेकिन जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, तू जमीन की सब्जी खाएगा। तो यूं इंसान को मुशक्कत में डाल दिया गया और फिर जिंदगी उसके लिए आसान नहीं रही, उस गुनाह की सजा मिली, उसकी सजा में औरत को सजा दी। खुदा ने कहा कि तू बहुत दर्द के साथ, तकलीफ के साथ बच्चे जनेगी और तेरे साथ एक तरह से तेरी रगबत, तेरी जो अट्रैक्शन हमेशा अपने खामद की तरफ रहेगी और तेरा खामद तुझ पे हुक्मरानी करेगा। और ये भी एक नया इशू है जो आज के दौर में कि जी हम मियाँ बीवी कहते हैं जी हम दोनों इक्वल हैं, मैं तेरे बराबर हूँ। नो, कलाम की रूह से गौर से पढ़िए। हुक्म हुआ, खुदा ने कहा तेरी रगबत अपने हस्बैंड की तरफ रहेगी, आदमी की तरफ, और वो तुझ पर हुक्मरानी करेगा। ठीक है। इब्लीस को कहा तू मट्टी चाटेगा रेंगता ही रहेगा। इंसान को फिर भी तो उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन इंसान उसी एड़ी से तुझे तेरी कुचलेगा। तो यूं फिर खुदा ने जो उस गुनाह के असरात थे ना, वो फिर वहां दर्ज कर दिए। और मैं चाहूंगा कि काश के इस प्रोग्राम को देखने वाले बरकत पाएं और खुदा उनके कलाम की तरफ मुड़ें और वहां जाके देखें ये पैदाइश में की किताब के 3 बाब में सारा लिखा हो। बिल्कुल सर, जब हमने बात की गुनाह के असरात की बात की, तो गुनाह वो है जब हम खुदावंद का हुक्म नहीं मानते। जी हाँ, हम उसकी हुक्म अदूली कर रहे हैं। जब आप किसी का हुक्म नहीं मानते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ रिश्ता खराब हो जाता है, रंजिश आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। हम जब गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की नौयत एक टुवर्ड्स खुदा है और एक ये है कि इंसानों पे भी कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उस गुनाह का इंसान पे क्या फर्क पड़ता है और इंसान और खुदा पे क्या फर्क पड़ता है या क्या असर पड़ता है? सो हम इसको शुरू यूं करते हैं कि इस गुनाह के होने से इंसान और खुदा के दरमियान फिर क्या असर पड़ा जी। तो यूं हम वंस अगेन हम जाएंगे खुदा उनके कलाम में ही कि वो जो रोज की रफाकत थी वो खत्म हो गई। सही, दूरी आ गई। नंबर 2, वो जो एक होली प्लेस थी, बागे अदन था, जिसको हम दूसरे लफ्जों में जन्नत कह सकते हैं, उस जन्नत से उसका अखराज हो गया, बाहर निकाल दिया गया। वो जो बड़ी पुरसकून, आरामदेह, शानदार जगह थी जहाँ रह सकता था, जहाँ रहता था, वो वहां से उसका अखराज हो गया, उसको बाहर निकाल दिया। और जो बाइबल हमें ये भी हेल्प करती है ये जानने में भी, 2 टर्म्स हैं जिनको आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं चाहता हूँ कि लोग गौर से सुने और समझे। आदम को खुदा ने बनाया था, ठीक। औरत को खुदा ने आदम में से पैदा किया था। सो 2 टर्म्स जरा डिफरेंस हैं। आदम को खुदा ने बनाया था, और कैसा बनाया? अपनी शबीह पर, अपने इमेज पर, अपनी सूरत पर। और आप जरा अंदाजा करें, क्या ये इंतहाई खूबसूरती नहीं है कि आदम के बदन को खुदा ने घड़ के खुद तरतीब दिया और अपने हाथों से बनाया। वो खालिक, वो मालिक, ठीक है, वो काम कर रहा उसके बनाने पे, तो उसके बदन। और आप अंदाजा कर सकती हैं कि आज भी क्या दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो मुसव्वर कोई तस्वीर ही बना ले तो उसको उससे इतना प्यार हो जाता है कि कोई उसके बारे में बात भी करे तो बुरा लगे। क्या खुदा को ये अच्छा लगा होगा, क्या पसंद आया होगा कि आदम को खुद ही बनाया और फिर आदम उसको जन्नत से बाहर निकाल दे? तो क्या है रिलीजन? फिर क्या है रिलीजन? यही है, खुदा ने अपनी पूरी हिकमत अमली बना के पूरा काम कर दिया कि आदम को वापस लाए, अपना बेस्ट दे दिया ताकि आदम को वापस लाए। और हमारी क्रिश्चियन टीचिंग सारी यही है। कैसा खुदा ने, फिर आगे चल के हम और स्टडी करेंगे कि किस तरह खुदा ने इंतजाम किया कि वो आदम को वापस लाए। कितना प्यार था। सर, हमने देखा कि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया और ये कि जो चाहे इंसान होते हुए
ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ کوئی اسکلپچر ہے, چاہے وہ کوئی اور چیز ہے جس پہ ہم محنت کریں, ہمیں اس سے بہت محبت ہو جاتی ہے. خدا نے انسان کو اس کی گناہ کی سزا کے طور پہ باغ عدن سے نکال دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا قہر بھڑکا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہی جو ہمارا خداوند معاف کرنے والا, پیار محبت اور فروتنی کا سرچشمہ, وہ غصے میں بھی آتا ہے. تو اس غصے کے بارے میں بتائیں کہ جب انسان گناہ کرے تو خدا کس طرح سے غصے میں آتا ہے. آپ مجھے اجازت دیں, چونکہ آپ کا جو پہلے والا سوال تھا اس کے 2 حصے تھے, کہ وہ جو انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اور پھر انسان کا انسان کے ساتھ کیا رشتہ تھا. گناہ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں رہتے. صحیح. انسان گناہ میں پڑ جائے تو اس کے پھر تعلقات نہ اپنی بیوی سے اچھے رہتے, نہ اپنی اولاد سے, نہ اپنے دوستوں سے, نہ رشتہ داروں سے. گناہ کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, گناہ کا اس کی خرابی یہ ہے کہ پھر وہ کہیں کہیں بندے کو چھوڑتا ہے. صحیح. اس کا ٹریک سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا پرابلم یہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات بہت خراب اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ انسان گناہ کی حالت میں رہتا ہے اور پھر وہ کوئی اچھائی اسے ہو نہیں پاتی. صحیح. آپ نے جب بھی قہر کی بات کی ہے, ہماری یہاں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے, خدا غصہ ضرور کرتا ہے, پر پھر ہم کلام مقدس میں, زبور کی کتاب میں اور دیگر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. آگے چل کے غالباً زکریا کی نبی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اس سے بڑھ کر ہم اس کی شفقت اور محبت کا کیا اور پڑھ سکتے ہیں. وہ قہر نہیں کرتا, غصہ کرتا ہے. تو یہ فرق سمجھنا پڑے گا. وہ قہر, جب انسان قہر میں آ جائے تو پھر تو کچھ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے. غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے, یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ایموشن ہے جس کا نکلنا بھی ضروری ہے. پر غصے کو کبھی قہر کے لیول پہ لے جائیں تو پھر تباہی تو لکھی ہوئی ہے. تو ہمارے خدا کی یہی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم پہ غصہ ضرور کرتا ہے, قہر نہیں کرتا ہے. اور آیتیں پھر فرمائی گئی ہیں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت میں غنی ہے. وہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ خدا نے اپنا پورا سارا انتظام اس پہ لگا دیا کہ میں آدم کو واپس کیسے لے آؤں. تو خدا کے پیار کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. وہ تو خدا کے پیار سارا ایکشن میں ہی ہے, ورنہ تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی. بالکل صحیح, کیونکہ داؤد یہ کہتے ہیں کہ مینو وچ گناہ دے ہاں جی جمیا میری مائی, یعنی انسان گناہ کی حالت ہی میں پیدا ہوا. تو سر اگر انسان گناہ ہی کی حالت میں پیدا ہوا اور گناہ وہ ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے, تو ہمارے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے ہم یہ جان سکیں یا یہ سمجھیں کہ یہ فعل ہمارا گناہ کہلائے گا یا گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اس سوال کی روشنی میں ہمیں بہت بنیادی باتیں ہیں جو سیکھنی ہوں گی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. آدم کی ہم اولاد ہیں اور اس سے کون انکار کرتا ہے؟ اس جملے سے کون ساری دنیا میں انکار کرتا ہے؟ ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. بالکل. وی آر دی آف اسپرنگ آف ایڈم, ہر انسان. اور آدم چونکہ گناہ کی حالت میں باغ عدن میں سے نکالا گیا اور اسی حالت میں ہی پھر وہ رہا, تو وہ جو آدم اور حوا کا گناہ تھا وہ قائم رہا. صحیح. اب یہ ایک نقطہ ہے جو بالکل دینی نقطہ ہے, مذہبی نقطہ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. کچھ ادیان, صرف ایک دین کی بات نہیں کر رہا, کچھ ادیان ہیں جو اس بیسک ایجوکیشن سے, بیبلیکل ایجوکیشن سے اتفاق نہیں کرتے. تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا, میں تو یہ اپنے نقطہ نظر سے بیان کر رہا ہوں کہ آدم کا گناہ قائم رہتا ہے. جو آدم نے گناہ کیا وہ اس کے بدن میں, اور اس کے بدن کا گناہ آگے کنورٹ ہوتا ہے, پاس آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو پھر داؤد اپنے زبور میں بیان کرتا ہے کہ مجھے میری والدہ نے, میری ماں نے گناہ ہی میں جنم دیا ہے. تو گویا کہ یہ صرف داؤد پہ نہیں ہے, یہ تو سارے ہیومن بینگز پر اپلائی ہوتا ہے. تو انسان چونکہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اس حالت میں پیدا ہوتا ہے, لہذا چونکہ یہ ایک الہی انتظام ہے, خدا نے اس گناہ کو قائم رکھا ہوا انسان کے بدن میں, تو اس سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے, اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں.
پر اس گناہ سے بچنے کا، نکلنے کا پھر خدا نے خود ہی ایک خوبصورت انتظام کیا، اور وہ انتظام یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، جس نے اس گناہ کی قیمت ادا کر دی اپنا خون دے کر، اور وہ شریعت کے مطابق تھا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک لہو کو صلیب پر قیمت کے طور پر، فدیے کے طور پر دے دیا، اور پھر فرمایا اب جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ سر، گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گی کہ جب انسان کو یہ پتا چل گیا کہ میرے گناہ کرنے سے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ خوش نہیں ہے، تو کیا انسان نے کوشش کی اپنے رب کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی؟ اور اگر کی تو وہ کیا کوشش تھی؟ بائبل ہماری مدد کرتی ہے کہ انسان نے باغ عدن میں سے نکلنے کے بعد کبھی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم نہیں پڑھتے کہ انسان نے پھر کوئی نیک کام شروع کر خود سے پلان کیا ہوں، اب میں یہ کروں گا تاکہ واپس جاؤں۔ آپ پڑھتے جائیے اولڈ ٹیسٹمنٹ، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو کچھ میں نے سیکھا کلام میں سے وہ یہ ہے کہ انسان نے بذات خود کوئی کوشش نہیں کی، اور اس لیے کوشش نہیں کی کہ چونکہ انسان گناہ کی حالت میں رہا، صحیح، اس نے اپنے طور پر اپنے بچنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈا۔ خدا نے پھر وسائل پیدا کیے، اور خدا ہی سارے انتظامات کرتا رہا کہ وہ ایک طرح سے ان بدیوں سے باز رہے۔ مطلب ایفرٹ خدا کی طرف سے رہی، ایفرٹ خدا کی طرف سے، آپ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک سر، آپ نے بھی کہا کہ خدا نے پھر شریعت دینی پڑی اس کو، اس نے سارے سیٹ رولز دے دیے کہ انسان کو یہ کرنا ہے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرنا اس کی سزا ہوگی۔ اور ایک لمبا عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء ہیں، قاضی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً لوگ بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کو وہ صحیح راستہ دکھاتے رہیں، اور اس کی شریعت پہ ہی بات چلتی رہی ملاکی نبی تک۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا شریعت کے دینے سے انسان کو خدا کی قربت حاصل ہو گئی، اور کیا وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا؟ یہ جو سوال ہے یہ اپنی نوعیت کا ریلیجس لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا فنڈامنٹل بیسک کویسچن ہے۔ ریلیجن کو سمجھنا ہے، ریلیجن کی فلسفی کو سمجھنا ہے، تو یہ شرعی اور شریعت کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں لا، جس کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا شریعت، اس کی انگلش ہے لا۔ اور لا کیا ہے؟ what to do and what not to do۔ رائٹ۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں کہ شریعت ایک طرح سے انفارمیشن ہے۔ ٹھیک، یہ بچنے کا راستہ نہیں ہے، آپ کو ڈاکیومنٹ مل گیا ہے، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور آپ کو کہہ دیا کہ what to do and what not to do۔ and what not to do۔ اور جب ہم بائبل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی لکھا ہے، شریعت تو صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ یہ آیت میں نے بولی، ٹھیک، شریعت گناہ کی پہچان ہے۔ تو گویا کہ انسان کو شریعت سے یہ بھی نہیں کہ روگردانی کرنی ہے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دینا، ترک کر دینا۔ کیوں؟ یسوع مسیح نے خود ارشاد فرمایا، میں شریعت کو رد کرنے، منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا۔ تو گویا کہ یسوع مسیح خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شریعت کا ہونا اپنی جگہ ڈن ہے، فکس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی یوں ڈن ہے کہ چونکہ خدا نے دی ہے، یہ بھی کسی انسان کی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ شریعت ہماری گناہ کے بارے میں پہچان کراتی ہے۔ کیا گناہ کی پہچان ہے؟ یہ کرو گے تو یہ اچھا پھل ملے گا، یہ کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور پھر اس کی یہ سزا ملے گی۔ ٹھیک سر، شریعت نے ہمیں پہچان دے دی، شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ گناہ ہے، گناہ کی ڈیفینیشن آ گئی ہمارے پاس، اور یہ کہ یہ نہیں کرنا، اس کی یہ سزا بھی آگے دے دی گئی۔ ٹھیک، اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان نے سمجھ لیا کہ گناہ یہ ہے اور یہ نہیں کرنا اور اس کی یہ سزا بھی ہوگی، تو ہم انسانی نیچر کو دیکھیں تو یہ ہے کہ انسان سے غلطی یا گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں پاتی، اور جس گناہ کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے نہیں کرنا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ انسان کی سرشت میں ہے
انسان کا وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آدم سے یہ آگے ہمارے اندر ہے ہمارے. تو آپ یہ بتائیے تو پھر خداوند نے کیا انتظام کیا انسان کو گناہ سے نکالنے کے لیے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ پھر کیا خدا نے انتظام کیا، اور میں نے پہلے عرض کی کہ یہ خدا ہی ہے جس نے پھر خود ہی ایک خوبصورت انتظام کیا. خدا نے خود ایک الہی انتظام کیا اور خدا خود انسان بن گیا اور کہا کہ ایک فائنل سیکریفائس کے لیے مجھے جانا ہے. اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا، جسم اختیار کیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا جلال. بالکل. باقی پھر ساری تفصیل آپ جانتی ہیں کہ اسی بیٹے نے پھر سارا کام مکمل کیا یہاں تک کہ صلیب پہ گیا اور فائنلی اپنا لہو دے دیا. تو پہلے جانوروں کا لہو ہوتا تھا، اب اپنا لہو دے دیا اور وہ لہو صلیب سے بہایا گیا. اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو اس کے لہو میں آ جاتا ہے وہ پھر بچ جاتا ہے، اور پھر وہ جو اندر کا گناہ ہوتا ہے وہ یسوع کے لہو سے دھل جاتا ہے. پھر انسان پیوریفائی ہوتا ہے، اور جو اس کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ اس کو خدا کے حضور لے جانے میں پھر ہیلپ کرتی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کلام مقدس میں بیان کرتا ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہیکل میں بھی ایک پردہ لٹکانا پڑا کہ یہ جو ہولی آف دا ہولیز ہے، پاک ترین مقام ہے، وہاں گناہ گار شخص نہ چلا جائے، کیونکہ وہاں خدا ہر وقت رہتا ہے اور خدا انسان کا گناہ دیکھ نہیں سکتا، وہ انسان مر جائے گا. لہٰذا اس کی ایک حد طے کر دی کہ یہاں سے آگے نہیں جانا. اور یسوع کے قربان ہونے کا ہم یہی ثبوت دیکھتے ہیں جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے جان دی وہ پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور کہا یس اب تو میرے لہو میں دھل کے پاک ہو گیا اور اب تو اس پردے کو ہٹا دو، اب انسان اس ہولی دوری ختم ہو گئی جا سکتا ہے. اور لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو مطلب جب اس نے ہمارے لیے یہ پرماننٹ انتظام کیا تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں، تو ہمارا وہ نجات کا رستہ ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمیں نجات صرف اسی واحد رستے سے ملے گی. تو سر جاتے جاتے ایک آخری سوال صرف 2 جملوں میں بتاتے جائیں کہ جب ہم نے نجات کا رستہ اپنا لیا اور ہمیں پتہ چل گیا تو اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم جب کبھی شاعری وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں یہ حاصل کلام یہ ہے. جی 2 جملوں میں بتا دیں، ٹائم پورا ہو گیا. یہ حاصل کلام یہ ہے کہ بھئی خود بچنا یسوع مسیح پر ایمان لا کے، اور پھر ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے اب اس نجات میں دوسروں کو بھی شریک کرنا. بالکل. سر تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہم نے سیکھا کہ گناہ کیا ہے اور کیسے یہ انسان میں آیا، اس کے کیا اثرات ہیں، کیا انسان کے ساتھ تعلقات پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور کیا خدا کا رشتہ کس طرح سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ نجات کا رستہ کیا ہے اور کس طرح یہ کہ جب ہم اس نجات کے رستے کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اس میں قائم بھی رہنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت لیں گے، مجھے اور پروفیسر صاحب کو اجازت دیں. ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. اس وقت آپ کو ہمارے ایڈریسز اور فون نمبر اسکرین پر دکھ رہے ہوں گے. ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں اور کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیئر کریں آپ کے ساتھ، اسے ہم تک ضرور پہنچائیں. ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے دورہ.